अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पर हकूक़ हैं, अल्लाह की तरफ भी और बंदों की तरफ भी। हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद की पासदारी बहुत ज़रूरी है, यानी इन दोनों हकूक़ का अदा करना हर सूरत लाजिम है। हकूक़ुल्लाह अल्लाह की तरफ हकूक़ यानी जो फ़राइज़ हैं वो अदा करने चाहिए, वाजिबात हैं वो भी अदा करें। फिर सुन्नत नवाफिल और दूसरी चीज़ें जो हैं उनकी तरफ रजू करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ अजर कमाने के लिए शुक्राने के तौर पर और ज़्यादा नेक आमाल करें ताकि अल्लाह के यहाँ आपका मर्तबा बुलंद हो। इसी तरह हकूक़ुल इबाद लोगों के हकूक़ जो हैं, फिर मखलूक खुदा है, जानवर हैं, पौधे हैं, परिंदे हैं, इन सब के भी हकूक़ हैं। हमें हर एक के हक को पूरा पूरा अदा करना है। हकूक़ को अदा करने से ईमान मजबूत होता है और वो शख्स जिसका ईमान बहुत मजबूत होता है वो तमाम हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद को बखूबी अदा करने वाला होता है। इसलिए याद रखें, हकूक़ हक से बनते हैं। हक अल्लाह का नाम है। अगर आपने हक अदा ना किया तो वो हक जो अल्लाह है वो आपसे क़यामत के दिन पूछेगा। इसलिए हकूक़ जो है वो जमा है हक की। हक वाहिद है और वाहिद हक अल्लाह खुद है। अल्लाह के 99 नामों में उसका एक नाम हक है। इसलिए जब भी हक अदा करना हो पूरा पूरा अदा करें, बीच में डंडी ना मारें, बीच में किसी को तकलीफ ना दें। आपने हक अदा करना है, बीच में रिश्वत लेना, रिश्वत देना, बीच में सिफारिश और गलत रास्ते इस्तेमाल करना या गबन करना, अमानत में ख़यानत करना, ये सब हकूक़ को तबाह करना है, हकूक़ की पासदारी ना करना है। क़यामत के दिन वो जो अल्लाह हक है वो इन सब हकूक़ के बारे में सवाल करेगा। वहाँ हम सब को जवाब देना होगा। इसलिए कि हक जो है उसको हर वक्त बुलंद करना है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह असर की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान वाले हैं, व आमिलुस स्वालिहाति और वो नेक आमाल भी करते हैं, व तवासौ बिल हक़ और वो हक की नसीहत करते हैं, व तवासौ बिस सब्र और सब्र की भी तलकीन करते हैं। गोया हक बात की तलकीन करना, हक बात की नसीहत करना अल्लाह का हुक्म है। इसलिए आप कोशिश करें हक जो है उसको बुलंद करें। अगर आप कहीं पर मौजूद हैं और वहाँ पर किसी मसले में हक बात की ज़रूरत है कि हक बात कही जाए ताकि लोग जो गलत मामले में फंसे हुए हैं वो हक को सुनकर इत्तबा कर लें, हक को मान कर उस हक के हो जाएं, यानी अल्लाह के हो जाएं, तो उस वक्त हक की बात करना लाजिम हो जाता है। तो इसलिए याद रखें, हक बात करना
پھر حق بات کی نصیحت کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب حق آتا ہے تو باطل رخصت ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ، اور بتا دو لوگوں کو، جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل تباہ ہو گیا، رخصت ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ان الباطل، بے شک جو باطل ہے، کانا زہوقا، وہ مٹنے والا ہے۔ باطل جو ہے وہ ہے ہی مٹنے والا، اور حق کو ہی غلبہ ہونا ہے ہر جگہ پر۔ اس لیے کہ یہ فتح مکہ تھی، وہ بھی حق تھا، حق کیسے نمودار ہو گیا اور باطل کیسے مٹ گیا۔ اسی طرح سے دنیا میں قیامت سے پہلے اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا، حق آ جائے گا، باطل چھپ جائے گا، باطل مٹ جائے گا۔ حق ہمیشہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے آپ حق کا ساتھ دینے والے بنے، ورنہ حق جو اللہ ہے وہ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اسی طرح کی بات دیکھیں کہ قیامت کے دن وہ اللہ جو حق ہے، اس نے انسان کے نیک اعمال کے وزن کرنے کے لیے وہاں پر ترازو قائم کر دی ہوئی ہے، اور جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرما دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوزن یومئذ الحق، والوزن، اور وزن جو ہوں گے نا اس دن، یومئذ یعنی قیامت کے دن، حق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حق ہے کہ وزن اس دن ضرور ہوں گے، آپ کے اعمال نامے جو ہیں تولے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کا وزن زیادہ ہوگا، یعنی جس کے اعمال، نیکیوں کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک ھم المفلحون، پس وہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ فلاح کا دار و مدار نیک اعمال کی زیادتی ہے، اس لیے آج حق کو سامنے رکھیں اور حقوق ہر قسم کے ادا کر کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق المخلوقات، جو اللہ کی اور مخلوق ہے اس کی طرف بھی حقوق ہیں، تو پورے ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن آپ سرخرو ہو سکیں اللہ کے حضور، جب وہ اللہ حق ہے، وہ حقوق کے بارے میں، حق کے بارے میں پوچھے گا تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر جب بندے کے اندر حق ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، حق ایمان ہے، اللہ کا نام حق ہے، اور بندے کے اندر حق ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، حق جو بندے کے پاس ہو اور اگر ضرورت پڑ جائے حق کو بیان کرنے کی، تو پھر بندے کو ہر صورت بیان کرنا چاہیے اور چھپانا نہیں چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو۔ حق کو جھوٹ کے ساتھ بھی نہیں ملانا چاہیے۔ اکثر لوگ گواہی دیتے ہیں تو حقوق جو حق ہوتا ہے، جو حق یہ ہے کہ گواہی دیں تو حقیقت جو اصلیت ہے وہ بتائیں، لیکن بعض لوگ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں،
تو اللہ نے منع کیا ہے ہمیشہ حق جو ہوتا ہے اس کو خالص اور ستھرا کر کے آگے سامنے پیش کیا جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یعنی یہودی اور عیسائیوں کو بھی جو حکم تھا، اور یہ اب قرآن پاک میں آیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہمیں بھی حکم ہے۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، حق کو نہ ملاؤ بالباطل، باطل کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حق کو نہ چھپاؤ، حق کو کھل کر ظاہر کر دو۔ اللہ کا نام حق ہے، قرآن پاک میں تقریباً 10 بار آیا ہے، اور حق کا مطلب ہے توازن رکھنے والا، اعتدال رکھنے والا، وہ اللہ ہے۔ اخلاق حسنہ اگر آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں، تو پھر آپ 1000 بار اللہ کا نام یا حق یا حق یا حق، اس طرح اللہ کا نام حق جو ہے وہ پڑھ کر 1000 دفعہ پڑھیں، کھانے پینے کی چیز پر دم کریں اور اس کو کھا لیں، پی لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اخلاقی طور پر آپ کا ماشاءاللہ بول چال، اٹھنا بیٹھنا اور تمام اخلاقی جو خوبیاں ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص ہے اس میں استقامت نہیں ہے، یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے، یعنی ایک کام کرتا ہے نا، ابھی وہ پورا نہیں ہوتا دوسرا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کام خراب ہے۔ اس طرح اس کے کام سارے ہی رہ جاتے ہیں، دوسرا شروع کرے گا، پھر دوسرا پورا نہیں ہوگا، تیسرا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح سے بندے کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ اگر اس نے ایک کام شروع کیا ہے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے استقامت کے ساتھ۔ اگر بندے میں یہ طاقت نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے اندر استقامت پیدا کرے، اور استقامت پیدا کرنے کے لیے اللہ کا نام حق یا حق یا حق، اس طرح ہر نماز کے بعد 108 دفعہ پڑھ لے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم ہر دوسرے یا تیسرے دن 1000 دفعہ یا حق پڑھے، اور پانی پر دم کر کے یا کسی چیز پر دم کر کے پی لے۔ انشاءاللہ بندے میں استقامت پیدا ہو جائے گی، پھر وہ جو کام کرے گا یا کرے گی پھر اس کو پایہ تکمیل کو بھی پہنچائے گی یا پہنچائے گا۔ اگر کوئی شخص لا علاج مرض میں مبتلا ہے اور شفا چاہتا ہے تو وہ جو دوائی پیتا ہے اس پر 1000 دفعہ یا حق پڑھیں، اور درود شریف اول آخر، تو انشاءاللہ تعالی پھر اس دوائی پر دم کریں جو بندہ پیتا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم سے بہتری ہوگی، اور بندے کے اندر شفا شروع ہو جائے گی اور ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی مقدمہ ہے، اس کی کامیابی چاہتے ہیں، مقدمہ بہت سخت ہے اور کامیابی چاہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر آپ 6250 دفعہ یا حق پڑھیں،
اور کوشش کریں 40 دن تک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی مقدمے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد جو شخص 108 دفعہ یا حق پڑھنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی دوائی کبھی لیتا ہے تو اس میں جو سائیڈ ریئیکشن ہوتے ہیں ان سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے، گم شدہ چیز جو ہے، اس کے لیے بھی اللہ کا نام یا حق رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1000 دفعہ پڑھے، یا حق 1000 دفعہ اللہ کا نام یا حق پڑھے، انشاءاللہ تعالی خواب کے اندر اللہ تعالی دکھا دے گا کہ وہ چیز کہاں پڑی ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اللہ تعالی کی رحمت ہو جائے گی۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص قید میں مبتلا ہے، یعنی گرفتار ہو گیا ہے، قید میں مبتلا ہو گیا ہے، اب وہ رہائی، جبکہ وہ شخص ٹھیک ہے، یعنی اس کا حق پہ ہے، رہائی چاہتا ہے، تو اس کے لیے یا تو وہ خود کرے یا پھر اس کے لواحقین آدھی رات کو اٹھیں، سر ننگا ہو، آسمان کی طرف دیکھیں، 108 بار یا حق اس کو پڑھیں، اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ قیدی رہا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں مقبول ہو جائیں، ہر دل عزیز ہو جائیں، تو پھر آپ 41 دفعہ یا حق پڑھیں، یا پھر اس کے ساتھ اللہ کا دوسرا نام عزیز ملائیں، یا عزیزو یا حق، یا عزیزو یا حق، یا عزیزو یا حق، اس طرح سے 41 دفعہ پڑھیں، اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، چہرے سے لے کر سارے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ جب آپ باہر جائیں گے تو دوسروں کی نظروں میں محبوب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی شخص غربت میں، فکر و فاقہ میں مبتلا ہے، اور اللہ تعالی، اور وہ شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے اور غربت دور ہو، اور غیب سے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ظاہری باطنی غنا بھی ملے، ہر نماز کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 11 دفعہ ہر نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھے، غربت بھی جاتی رہے گی، غیب سے رزق بھی ملے گا، صلہ رحمی بھی پیدا ہو جائے گی، رشتہ داروں سے اچھے سلوک پیدا ہو جائیں گے، ظاہری باطنی طور پر دل بھر جائے گا، اور
لالچ، ہرس، طمع اور اس طرح کی باقی برائیاں جان چھوڑ جائیں گی، آپ کے اوپر کرم ہو جائے گا، رحمت ربی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم ہی فرماتا ہے، اور اللہ کا نام حق ہے۔ حق جو ہے وہ حق ہی چاہتا ہے کہ آپ ہر قسم کا حق پورا ادا کریں۔ جس طرح اگر کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کا حق پورا ادا کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کچھ رعایت کرو، جبکہ اس نے مزدوری کر لی ہے اور اب آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ تھوڑا سا رعایت کر لیں، ہمیں آپ کو اتنے پیسے نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو شخص مزدوری کرتا ہے اس کو اس کا پورا پورا حق دیں، نہیں تو قیامت کے دن اللہ جو حق ہے وہ اس بندے کے حق کو آپ سے خود وصول کر لے گا، آپ کے سارے نیک اعمال چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحق من ربک، حق جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، شک کرنے والے نہ بنو۔ حق ہمیشہ اللہ سے آتا ہے، اور جو حق پر قائم ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 میں بھی اسی طرح فرمایا، الحق من ربک، کہ حق میرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکم من الممترین، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، بلکہ یہ سمجھنا حق تو ہے ہی میرے رب کی طرف سے، اس لیے حق پر قائم رہنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ان کو آپ تلاوت کرتے ہیں، علیک، جو آپ پر اللہ کی آیات آتی ہیں تو آپ ان کو حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آیتیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، جو آپ پڑھ کر سناتے ہیں، علیک بالحق، ان کو لوگوں کو حق کے ساتھ، ان کو اس طرح سناتے ہیں جس طرح حق آپ ان کا ادا کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ اللہ حق ہے، اور اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں بھی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور جو حق کو چھپائے گا، وَأَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے۔ احتیاط کرو، حق جو ہے، ورنہ قیامت کے دن پوچھے گا آپ سے، اللہ بذات خود آپ سے پوچھے گا۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ اِنَّا وعد اللہ حق، اِنَّا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنی ہے اور ہر صورت آنی ہے، اور حساب کتاب ہونا ہے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ سچ کو سچ دکھا دے گا،
اور گناہ گار چاہے مجرم جو چاہیں جتنا بھی کراہت کریں اللہ دکھا دے گا، جس طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ثابت کر دے گا، بکلمات ہی، یعنی اللہ اپنی باتوں سے، اپنے کلام سے سچ کو سچ ثابت کر دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم جو ہیں وہ جتنی کراہت کرتے رہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ حق کو اللہ واضح کر کے دکھا دے گا قیامت کے دن۔ اس لیے چاہے مجرم جو بھی کہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا حق ہے، اللہ وہ ہے جو حق ہے۔ اس لیے جب آپ حق کی طرف آپ لوٹیں گے تو وہ حق اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کا بہت اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر قیامت کے دن لوگ اپنے مالک اللہ تعالیٰ کے پاس بلائے جائیں گے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر قیامت کے دن لوگ اپنے مالک اللہ کے پاس، جو مالک برحق ہے اللہ ہے، اس کے پاس بلائے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، اللہ کے حکم، یعنی اللہ فرمائے سن لو کہ حکم تو اس دن اللہ کا ہی ہوگا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ دنیا میں ہمیں احتیاط کرنی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرنا ہے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔